बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बलूचिस्तान भर में मिली जुली और ज़्यादातर ये कि हड़ताल रही है वहाँ पे, और ये हड़ताल जो थी ये शटर डाउन हड़ताल थी, और इसकी वजह जो थी वो डॉक्टर मारुंग बलोच और समीउद्दीन बलोच की गिरफ़्तारी, जो कि बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा है। बलूचिस्तान के अंदर मुस्तकिल एक सूरत हाल जो है वो हमें जाफ़र एक्सप्रेस के बाद बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, और सियासी तौर पर गो कि वहाँ पर एक इजलास पहले हो चुका, फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी यहाँ पे हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें कि बलोच क़यादत मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल जो है वो सियासी तवज्जो की हामिल है। उसको सियासी बुनियादों पर हल करना है। कैसे ये मामला होगा और क्यों पॉलिटिकली पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इंगेज नहीं कर पा रही। कल अख्तर मैंगल साहब ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने गम और गुस्से का इजहार भी किया। उन्होंने पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, आसिफ अली ज़रदारी हों या नवाज शरीफ साहब हों, उनके लिए भी उनसे शिकवे भी किए, ख़ास करके जो ख़वातीन की गिरफ़्तारी है उस मामले के ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है, जो कि उनके अपना जो आबाई इलाका है वहाँ से कोयटा तक आएगा। तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत को पहली बुनियादों के ऊपर इस मसले को हल नहीं करना, उनसे बातचीत नहीं करनी, उनको इंगेज नहीं करना, क्या वजह है कि अख्तर मैंगल साहब को और दीगर जितने भी बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनको अभी तक हुकूमत इंगेज करने में कामयाब नहीं हुई है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी के हवाले से भी खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उसमें भी एक वाज़े बयानिए की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को मिलना है। उस पर कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा भी है कि हम इस मामले के ऊपर आगे बढ़ेंगे, और हमें चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो इसके ऊपर एक और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए। क्या ये मुमकिन है कि उनके मशवरे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सुने? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ईद के बाद तहरीक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि एक तहरीक का आगाज़ किया जाए। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब होंगे या नहीं होंगे? उन्होंने कहा है कि उनके राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, ताहम उनका अपना एक स्केड्यूल है, लाएमल है। क्या वो वाकई इस तहरीक का हिस्सा बन पाएंगे, और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर कहाँ तक आगे बढ़ पाएगी और उनको अपने साथ शामिल कर पाएगी? सारे मौज़ूआत हैं। और इसी बीच में राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू की, और उन्होंने ये कहा कि वो 9 मई के ऊपर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। क्या ये उनकी तरफ से वाकई एक मशवरा है या ये पैगाम है जो कि दिया जा रहा है, और क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, जो कि सियासी मुशीर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, एक तो आपको बलूचिस्तान की सिचुएशन का पता होगा, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन सूरत हाल अब ये है कि वहाँ पे आज शटर डाउन है, एक इजलास पहले हुआ है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब हुआ है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं एक और बुलाया जाए इजलास। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो सियासी हुकूमत है वो अपनी जो सियासी कोशिशें हैं वो उस तरह से नहीं कर पा रही जो कि एक सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को करना चाहिए? क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, देखिए, इस पे मामला ये है कि जो लोग हथियार उठाए हुए हैं, जो लोग बेगुनाह लोगों को बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको कत्ल कर रहे हैं, जो लोग ट्रेन को यरगमाल बना के और उसमें बैठे बेकसूर लोग जिनका कोई किसी किस्म का यानी गुनाह नहीं है, कोई उनका दोष नहीं है, तो उनको जो है वो कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं। और दूसरा ये है कि वो आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, वो अफ़गानिस्तान में सेफ़ हेवन से जो है वो वहाँ पे अपनी तैयारियाँ करके वहाँ से असला और फंड्स उनको इंडिया से राह से मिलते हैं, और उनकी बिहेस्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आगे हमलावर होते हैं। तो आप मुझे बताएं उनके साथ कौन सी सियासत की जाए?
نہیں، ان آپ کے کی ساتھ بات کون درست ہے سے کہ ڈائلاگ بہت کیے یہ جائیں، تو کس دہشت بات پہ گردی ہے. ڈائلاگ کیے جائیں. بالکل رانا صاحب، یہ تو کلیئر دہشت گردی ہے، اس کے اوپر تو کوئی بھی بات کرنے کی بات نہیں کر رہا. مگر جو وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس کو کہ اس اجلاس میں بھی ہونا چاہیے تھا، اختر مینگل صاحب ہیں، ان کو کوئی منانے کی کوشش نہیں کی گئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکلی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اپنا وہ کام نہیں کر پائی جو کہ ان کو نہیں کرنا تھا؟ سر نہیں دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو منانے کی کوشش کی بھی گئی ہے، کوشش کر بھی رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. لیکن ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ خوف و ہراس کا ایک ایسا ماحول قائم کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ کسی آدمی کو اپنے سے اختلاف کرنے نہیں دیتے. یہ ان لوگوں نے وہاں پہ یعنی جو سوسائٹی ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے. انہوں نے وہاں پہ کوئی صرف یہ صورتحال نہیں ہے جو بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ تزیوں میں پیش کرتے ہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. اختر مینگل صاحب جو ہیں، اختر مینگل صاحب جو ہے وہ یعنی وہاں پہ جو صورتحال ہے ان کے علاقے میں، وہ یہ لوگ جو ہیں یہ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے ہڑتال کروائی ہے تو یہ صرف کو لوگوں نے جو ہے وہ ان کے خوف کے بغیر ہی جو ہے وہ دکانیں بند کی ہیں؟ تو پھر تو یہ زیادہ پریشانی والی بات، بالکل یہ تو پھر زیادہ پریشانی والی بات ہے نا رانا صاحب. ہم جو پولیٹیکل کوششیں ہیں، سیاسی جو کوششیں ان کی بات کریں. آپ نے کہا اختر مینگل صاحب سے آپ کی بات پریشانی والی بات نہیں ہے. جی نہیں یہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ صرف سمجھنے والی بات ہے. اور ہمیں ان دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اسے ڈسٹنس کرنا چاہیے ان لوگوں سے. ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، اب وہاں پہ جو بنیادی طور پہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، وہ جو دہشت گرد جو وہاں ٹرین کے واقعے میں جو ہے وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں، ان کی وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی میں جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ تنازع کی صورت جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے. تو معاملہ یہ کہ ان کے جو وہاں کی نیشنل لیڈرشپ ہے، جو وہاں پہ بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں، جو وہاں پہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہیں ان لوگوں سے خود کو ڈسٹنس کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہے کہ کوئی عذر، کوئی ڈیمانڈ، کوئی اعتراض، کوئی حق دہشت گردی کا جواز نہیں بن سکتا. وہ صحیح ہے، بالکل. ہمیں بھی اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ میں کمی رہ گئی ہے، وہاں پہ اگر کرپشن ہے، وہاں پہ اگر کوئی الیکشن کے اوپر اعتراض ہے، وہاں پہ اگر نوکریاں دینے کے اوپر کوئی اعتراض ہے، تو ٹھیک ہے، ان سب کے اوپر بات ہونی چاہیے، ان کو ریزالو کیا جانا چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے، اس کے خلاف جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ان چیزوں کو دہشت گردی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا. وہ بالکل درست بات ہے. دیکھیں نا، مختلف چیزیں ہیں، جو دہشت گرد ہے، جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے، جو بے گناہ لوگوں کی جو ہے وہ قتل کرنے اور ان کو مارنے کے درپے ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ ڈائلاگ یا ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہو سکتی. چلے وہ آپ کی یہ دہشت گردوں کے حوالے سے تو بالکل آپ کی پالیسی جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جو پولیٹیکل پروسیس ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ مسائل ہیں. جعفر ایکسپریس کے اوپر جن لوگوں نے جعفر ایکسپریس کے اوپر جو ہے وہ یرغمال بنا کے وہاں پہ وہ ویڈیو شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کس طرح سے لوگ بے گناہ بے قصور لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ اتنے شفاق ہیں کہ انہوں نے جناب ان کو جو ہے وہ ان کو قتل کیا ہے. یہ تو ہماری فورسز نے وہاں پہ بڑا وائزٹی اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ آپریشن کیا، اور وہ جو خودکش بمبار انہوں نے بم باندھ کے بٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے درمیان میں، تو ان کو پھٹنے نہیں دیا، ورنہ تو وہاں پہ تو کئی سو جو ہے وہ کیجویلٹیز ہو جاتی. تو پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیوں کے ساتھ کسی کو اگر ہمدردی ہے تو کیوں ہمدردی ہے؟ ان کی ڈیڈ باڈیز کیوں لینا چاہتے تھے؟ لیکن اب پھر وے فارورڈ کیا ہے رانا صاحب؟ اب کچھ نہ کچھ تو سیاسی حل ہونا پڑے گا.
نوٹس لینا چاہیے. نہیں بالکل ہے، وہ تو آپ کی بات سے ہم کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشت گرد نہیں ہے یا وہ یہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا، مگر اس کا سیاسی سلوشن کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا، یہ پرانا مسئلہ ہے. نہیں، سیاسی سلوشن اس کا کہاں سے نکالیں گے آپ؟ نہیں، بات سنیں نا، بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنایا، بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے شہید کیا اور دہشت گردی کی، ان کی ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو بتائیں نا اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں سیاست کون سی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بات چیت کون سے نہیں ڈائلاگ ہوگی ہونے چاہیے سیاسی. جب سر وہاں پہ بہت سی نیشنل نہیں پارٹی تو پھر ان ہے، کے ساتھ بی نہیں، این پی مینگل ہے. نہیں آپ مجھے بتائیں نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہو؟ نہیں، دہشت یہ گردوں کے ساتھ بات کرنے کی بات نہیں ٹرین کر کو رہے ہم، یرغمال بنایا، ان کے ساتھ کیا ڈائلاگ کریں؟ لیکن سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بات کرنی تو پڑے پھر گی نا سر. جو نہیں تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر جھگڑا تو نہ کریں. وہ جھگڑا جن چیزوں کے اوپر ان کو کرنا چاہیے ان کے اوپر کریں، ان کے اوپر گورنمنٹ سے بات کریں، باقی اداروں سے بات کریں اور بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں. تو آپ کے سامنے وے فارورڈ کیا ہے رانا صاحب؟ مولانا نے کہا کہ نواز شریف صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل پاکستان کی خاطر، بلوچستان کی خاطر ہر کردار جو بھی ان سے بن پڑا وہ آج خود بھی ادا کرنے کو تیار ہیں. باقی جو معزز محترم ہمارے سیاسی قائدین جو ان سے توقع کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ بالکل پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص اسٹیج تک، لیول تک آنے کے بعد ہی ان کو جو ہے وہ یعنی اوپن کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب بالکل اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی پیچھے قدم رکھیں گے. وہ 2 قدم آگے آئیں گے انشاءاللہ. اور بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، مختلف سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پے در پے اجلاس ہوں گے اور اس میں کچھ اس کا آؤٹ کم نکلے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے. جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات کو یقینی بنائیں، بات کریں کہ سبھی جو ہے وہ شامل ہوں گے جو پہلے شامل نہیں ہو سکے، تو ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے دوبارہ ان کے سامنے بھی ساری چیزیں رکھنے کے لیے دوبارہ اجلاس بلانا کوئی حرج نہیں ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جو ہمیں نیشنل لیول کے اوپر درپیش ہے. اس کے لیے ہر مہینے بھی اجلاس کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. ران صاحب آپ اتنے پرانے اور مانے ہوئے پولیٹیکل ورکر ہیں، اس دن ایک بیان آیا تھا اسی سلامتی کمیٹی کے بعد ہارڈ سٹیٹ کا، اور جو گیپس کی بات کی گئی تھی، گورننس کے گیپس کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رولز آف گیمز کی بات بھی ہوئی تھی. ظاہر ہے یہ مختلف کانٹیکسٹ ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی آپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ صرف بیان برائے بیان ہے؟ یہ نہیں دیکھیں، آپریشن تو دیکھیں، جب اس دن جو قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں پوری پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی، تو وہاں پہ جب وہ بریفنگ ہوئی ہے جو پہلے ڈی جی ایم او نے جنرل کاشف عبداللہ صاحب نے دی ہے، وہ بڑی مفصل تھی. ہر چیز انہوں نے پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے رکھی، اور اس کو بعد میں جب پھر اس کو فردر کوالیفائی کیا چیف آف آرمی سٹاف نے، تو انہوں نے اس کے اوپر بات ختم کی کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں. تو حالت جنگ جو ہے وہ تو آپریشن سے بہت آگے کی بات ہے. تو آپریشن تو انٹیلیجنس بیسڈ بھی اور ادروائز وہ تو ہو رہے ہیں. وہ شروع کرنے والی تو بات نہیں ہے نا، وہ تو آلریڈی ہو رہے ہیں. اور رولز آف دی گیمز کا کیا مطلب ہم لیں گے؟ کیونکہ افغانستان کا مسئلہ ہو یا پھر آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، اس سے کیا مراد ہمیں لینی چاہیے؟ ہاں، رولز آف گیمز سے مراد یہ ہے کہ وہ سیف ہیونز جہاں پہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ملک دشمنوں کے ساتھ
بیٹھ کے وہاں پہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی جو ہے وہ بارڈرز کو عبور کر کے آ کے یہاں پہ دہشت گردی کر کے واپس پھر اپنے سیف ہیونز میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کو راہ کی انٹیلیجنس حاصل ہے، فنڈز حاصل ہیں، ساری سہولتیں ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور جن جگہوں کے اوپر وہ بیٹھ کے یہ سارا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو وہاں تک بھی پہنچا جائے گا. رولز آف گیم سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ یہ کوئی ایکٹ کریں اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ آگے سے ریزسٹ کریں یا ڈیفینڈ کریں. ان کو جو ہے وہ یعنی اوفینسو جو ہے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ اوفینس از دی بیسٹ ڈیفینس. تو جو جس پیرائے میں یہ بات ہوئی ہے تو اس سے مراد یہ تھا کہ اب ہم ان کو پریمپٹ کریں گے تاکہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جو واقعہ ہوا ہے ٹرین کا، یہ بڑا ہی افسوسناک اور بہت ہی ڈیمیجنگ واقعہ ہے. تو اس طرح کے واقعات ہونے سے پہلے جو ہے ان واقعات کو پریمپٹ کیا جانا چاہیے. اور خیبر پختونخوا میں کیونکہ وہاں پہ ایک ذرا اور طرح کی جنگ ہے، بلوچستان میں انسرجنسی ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ علماء کا ایک رو میں جو جمعیت کے علماء ہیں ان کی شہادت ایک بہت بڑا معاملہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا جو کہ کہہ چکا ہے کہ ہم کسی جگہ بھی آپریشن کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ تیار ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کے وہاں پہ بات کرے اور کام کرے آگے؟ نہیں تو آپریشن تو وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ کس آپریشن کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ انہوں نے، آپ نے سنا ہوگا گنڈا پور صاحب کا صرف سٹیٹمنٹ، سیاسی بیان ہے. انہیں گنڈا پور صاحب تو اپنی مرضی سے جو چاہیں بیان دے دیتے ہیں. آپریشن تو وہاں پہ شروع ہے. اچھا، جو عزم استحکام ہے وہ آپریشن تو وہاں پہ شروع ہے. وہ کسی سے اجازت لینے یا شروع کرنے والی بات ہی نہیں ہے. اور لیکن اگر وہاں کی حکومت جو کہ لگ رہا ہے کہ وہ اس معاملے کے مختلف معاملات کے اوپر وہ کہتے ہیں ہمیں بات کرنے دیں، وہ ایک اور طرح کی ان کے پاس ایک تھیری بھی ہے کہ گڈ اینڈ بیڈ والی پالیسی واپس آئی ہے، وہ اس طرح کے الزامات بھی عائد کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے رانا صاحب؟ نہیں کوئی ایسی کوئی گڈ اور بیڈ والا معاملہ نہیں ہے. یہ گڈ اور بیڈ والا معاملہ جو ہے نا یہ کافی دیر چلتا رہا ہے، اب یہ پرانا ہو چکا ہے. اور اس میں ان کا اس دہشت گردی کی جو یہ جنگ ہے جس کا میں نے جس طرح سے ذکر کیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی جس طرح سے بات کی ہے، اس کو جو ہے وہ ہماری فورسز اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ فرام دی فرنٹ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے. اس میں علی امین گنڈا پور صاحب ماسوائے بیان شیان دینے کے، اس کے علاوہ اور ان کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ مؤثر ہے، وفاق مطمئن ہے اب کارکردگی سے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح سے چلتی رہیں گی؟ کیونکہ بہت ساری خبریں علی امین گنڈا پور صاحب کی تبدیلی کے بارے میں بھی آ رہی تھیں. نہیں، تبدیلی تو ان کی جماعت کا معاملہ ہے، وہ تبدیل کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہیں نہ کر لیں، اس کے تبدیلی سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. وفاق مطمئن ہے ان کی کارکردگی سے دہشت گردی کے حوالے سے؟ دہشت گردی کے حوالے سے ان کی کیا کارکردگی ہونی؟ دہشت گردوں سے جو جنگ ہے یا آپریشن جو ہے وہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز کر رہی ہیں، وہ ہماری فورسز کر رہی ہیں. اور اس سے مطمئن ہونا تو جو ہے وہ اس سے زیادہ اور ہو کیا سکتا ہے؟ کس قدر جو ہے وہ سیکریفائز ہو رہی ہیں ہمارے جوان، ہمارے افسر. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آپ ان کی فیملیز کے بیانات سنیں. یہ ابھی جو کیپٹن حسنین شہید ہوئے ان کے والد کا بیان سنیں. کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کوئی ایک لفظ بھی جو ہے وہ شکوے کا ادا کیا ہو؟ سبھی نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پیارے کو جو ہے وہ اس ملک کے اوپر قربان کیا ہے. یہ جذبہ ہے قوم کا. بالکل یہ تو ہے. یہ جذبہ ہے ہماری افواج کا، ہمارے افسروں کا اور ہمارے جوانوں کا. اور ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں جی کہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، یہ
ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے. یہ کون سا کس تعاون اور کس اعجاز کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ جو ہے وہ سیکریفائز اور آپریشن اور کس طرح سے ہونا جس کی انہوں نے اجازت دینی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو بھی رہا کیا جائے تب معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے اس معاملے کے اوپر اور ان کو شامل کیا جانا چاہیے؟ جو بھی اس وقت ریاست سوچ رہی ہے، جس طرح کے بھی مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے ان سے بات کرنا ضروری نہیں ہے عمران خان صاحب سے؟ نہیں، ان سے کیا بات کریں؟ ان سے وہ جو ہے وہ انہوں نے ان معاملات میں آج تک کون سا مثبت کردار ادا کیا کہ جس کے اوپر اس کردار کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ ایلیویٹ کرنے یا اس کو بڑھانے کے لیے ان سے بات ہونی ہے. ان کے جو خیالات ہیں، انہوں نے جو بات کرتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن بہرحال ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں وہ عدالت میں ان کے کیسز ہیں، وہ اپنی ضمانت کروائیں یا اپنی اپیل میں جائیں. اگر عدالت ان کو بری کرتی ہے تو بالکل رہا ہونے چاہیے. اور آپ نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ معافی اگر وہ مانگ لیں گے اور صدقے دل سے معافی مانگ لیں گے تو پھر ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، جس کو کہ ریجیکٹ کر دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے. تو یہ ایک مشورہ تھا آپ کا یا یہ پیغام ہے؟ میں نے نہیں، نہ یہ میرا مشورہ تھا نہ یہ میرا پیغام تھا. میں نے یہ بات اس ریفرنس میں کی تھی کہ 9 مئی کا جب 1 سال ہوا تھا، غالباً 8 مئی کو ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اس بات کے اوپر اس طرح سے انہوں نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی بات کرنی چاہتا ہے تو پہلے صدقے دل سے جو ہے وہ معافی مانگے تو پھر بات آگے ہوگی. اسی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ اس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود ہی کیا ہے. یعنی خود ہی انہوں نے اپنی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا ہے، خود ہی انہوں نے اپنے شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے برسائے ہیں اور خود ہی انہوں نے اپنے گھروں کو آگ لگائی ہے. تو یہ ان کا الزام یہ ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنی چاہتا ہے تو بات پھر شروع تو تب بھی ہوگی اگر وہ صدقے دل سے، یہ لفظ تھے ان کے، جی بالکل ایسے اگر ہی معافی مانگے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو وہ کوئی بات انہوں نے کوئی ایسی تو نہیں نہ کر دی. اس بات کا کوئی مقصد ہوگا، اس بات کے پیچھے کوئی سوچ ہوگی. تو اگر یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیں، اگر نہیں اٹھانا چاہتے تو ان کی اپنی مرضی ہے. تو رانا صاحب اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پھر ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی آپ کو، اور یہ جو پھر مسائل ہیں بڑھیں گے خاص کر کے عید کے بعد، تو پھر ایک اور احتجاج کی جو کال ہے وہ دی جا سکتی ہے اور دی جا رہی ہے شاید، جو کہ خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں. تو پھر کیسے گورنمنٹ ڈیل کرے گی اس کو؟ جی اگر انہوں نے احتجاج جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع کرنا ہے تو بسم اللہ کریں، ان کو بالکل اجازت ہے. اور آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، ان لمٹس میں رہ کے یہ احتجاج کریں، ان کا حق ہے. اور اگر اس سے باہر جائیں گے جس طرح سے 24 یا 26 نومبر کو گئے تھے یا جس طرح سے 9 مئی کو گئے تھے تو پھر جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا. اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر ان کو جو خطرات ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو ان کو بنی گالہ بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. کیا اس طرح کا پروپوزل اب بھی ٹیبل پہ ہے اور کوئی کوشش ہے اس کی؟ نہیں، اس طرح کی کوئی کوشش گورنمنٹ کی طرف سے تو خیر ہو نہیں سکتی. اگر ایسا ہونا بھی ہے تو وہ اجازت تو عدالت نے دینی، کیونکہ وہ اس وقت کنوکٹ ہیں، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. ہی از ناٹ ان گورنمنٹ کسٹڈی. وہ کسی گورنمنٹ کے آرڈر کے تحت نظر بند نہیں ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، وہ کنوکشن میں ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں یا اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ عدالت کو پرسو کر سکتے ہیں، اور عدالت جو ہے وہ اجازت دے سکتی ہے. لیکن اس میں ایک بڑا جو مسئلہ ہے، مثلا جو ہم بات کر رہے تھے کہ بیک ڈور چینلز کی حوالے سے
سوشل میڈیا ان کا بڑا مسئلہ رہا ہے اور ہے اس وقت بھی، جو شکایت ہے حکومت کو بھی، ریاست کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی. تو کیا اس کے حوالے سے کوئی سی بی ایمز ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ٹاک پہ تو پابندی لگا دی ہے عمران خان صاحب کی، تو کیا اس معاملے کے اوپر کوئی اعتماد سازی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں جی، ان سے اعتماد سازی کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے جو لوگ ہیں، جو کہ مستند ان کے لوگ ہیں، جن کے اوپر کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ ان کے لوگ ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے جس قسم کی ولگیرٹی اور جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، یعنی دیکھیں نا، چلے اگر ایک آدمی آپ کے خلاف سیاست کر رہا ہے یا اس کی کسی بھی حیثیت سے آپ کو کوئی ناراضگی ہے یا آپ کا مفاد جو ہے وہ انجر ہو رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف بات کریں. یہ تو گھریلو خواتین کو نہیں بخش رہے، یہ تو فیملیز کو نہیں بخش رہے. اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ جس قسم کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ نہ ہو، ہمارے ساتھ وہ نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں پھر؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے، ورنہ ایسے رویوں کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گفتگو یا کوئی سی بی ایم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں یا کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. رن صاحب، آخری 2-3 منٹ ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شہباز صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور مولانا نے عید کے بعد ایک اجلاس بھی بلایا ہے جو کہ اپریل کے مڈل میں ہے یا 20 تاریخ کو ہے شاید ان کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تحریک کا حصہ بنیں گے اور کیا حکومت ان کو انگیج کرے گی یا جانے دے گی کہ ٹھیک ہے وہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ جائیں؟ نہیں دیکھیں، وہ تو انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، وہ کو حکومت سے انہوں نے اجازت لے کے فیصلہ تو نہیں کرنا نا. نہیں، مگر ان کا وہ تو ان کا سیاسی اپنا کردار، فیصلہ ہوگا، جی ان کی اپنی سیاست ہے. ہاں، تو کیا انگیج تو کریں گے آپ وہ ان تو کو؟ وہ آزاد ہیں اپنا فیصلہ کرنے میں. نہیں، انگیج تو وہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے اور بالکل رہے گا. وہ تحریک کا فیصلہ کر لیں گے پھر بھی رہے گا، وہ تحریک چلا رہے ہوں گے پھر بھی رہے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تحریک چلانی ہے وہ قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق چلانی ہے. انہوں نے ان والا کام نہیں کرنا، وہ 9 مئی نہیں کریں گے، وہ نہ ہی وہ 26 نومبر کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد بن جائے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اس کو لیڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے حکومت کے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہوگی کہ کم از کم ان کو تو انگیج کریں مزید؟ جی بالکل، اگر اتحاد بنتا ہے تو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ بہتر ہوگا، بننا چاہیے. کہ ادھر کولیشن گورنمنٹ ہے، ادھر ایک اپوزیشن بھی ایک اتحاد میں ہو تو زیادہ بہتر انداز سے بات آگے ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے. تو رانا صاحب چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے بڑے کنسرنز ہیں نہروں کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا وہ بات کرتے رہتے ہیں، کر بھی رہے ہیں. کیا کوئی ان کے خدشات دور ہوں گے؟ یہ پروجیکٹ روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سندھ میں تو بہت انریسٹ ہے اس معاملے پہ. دیکھیں جی، پروجیکٹ جو ہے وہ اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو اسے بننا چاہیے. کالا باغ ڈیم بھی اگر بن چکا ہوتا تو آج ہم جن خدشات کا اور خشک سالی میں جو ہے وہ اس وقت ساری قوم جو ہے وہ پریشان ہے، تو یہ شاید پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو چکی ہوتی یا ہم ان کا شکار نہ ہوتے. لیکن جو پیپلز پارٹی کے کنسرن ہیں، جو سندھ کے کنسرن ہیں، ان کو دور کیے بغیر کوئی پروجیکٹ خواہ وہ کتنا ہی بینیفیشل کیوں نہ ہو وہ نہیں بنے گا، نہیں بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ فیڈریشن ہے، فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے ان کا کنسنسس ہونا وہ بڑا ضروری ہے. ہاں، ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اگر ایک بہتر چیز ہے تو اس کو بہترین مفاد میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح سے بعض شرپسند لوگ وہ پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ ڈیفینسو کر دیتے ہیں وہاں پہ کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا ہارڈ سٹانس لینا پڑتا ہے. تو ان لوگوں کے عزائم جو ہے نا وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. اور ایک بل بھی آپ کے نظر سے گزرا ہوگا جو ولسن نے پیش کیا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی اور
آرمی چیف پہ پابندی کے حوالے سے، امریکہ داخلے پہ پابندی پہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چلتے چلتے وہ بھی اپنا یہ کافی اہم معاملہ ہے، ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو ایکسپوز کرتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ریاست کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور یہ اپنی ذاتی گروہی سیاست کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتی ہیں۔ یہ وہاں پہ جو جا کے لابی سسٹم یہ کر رہے ہیں نا، جو لابیز کر کے وہاں پہ جو کبھی پاکستان کے IMF سے پیسے رکواتے ہیں، یہ کبھی وہاں پہ پابندیاں لگواتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بل، یہ قراردادیں اور یہ خطوط کیوں لکھے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پوری قوم کو معلوم ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب علی محمد خان صاحب، ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، سینئر رہنما۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک قومی یکجہتی کی بات ہوتی ہے، قومی ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے الگ مسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے الگ مسائل ہیں، مطلب پورے ملک ہی جو ہے اس وقت وہ مسائل کا شکار ہے۔ آپ کیا کہیں گے، کیا ہم بڑھ رہے ہیں کسی قومی یکجہتی کی جانب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، جب ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کو تو وہ شورا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر کوئی اس کو زیادہ آپٹمسٹک نہ کہے، میں ویسے ہمیشہ آپٹمسٹک رہتا ہوں، میرے خیال میں ہم بڑھ رہے ہیں قومی یکجہتی کی طرف۔ اچھا، کیونکہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ مسائل کا حل سیاسی نکلے۔ ہماری طرف بھی لوگ ہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں نے کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں بڑی تفصیلی بات کی، اپنی اس ملاقات کا بھی ذکر کیا جو جناب محترم عمران خان صاحب سے 16 فروری کو میں نے کیا پچھلے سال، ایک بڑے طویل عرصے کے بعد، کیونکہ پہلے میں جیل میں تھا، اس کے بعد جب نکلا خان صاحب جیل میں چلے گئے، پھر ہم زیادہ اوپن موومنٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد ملاقات بڑے مہینوں بعد ہوئی۔ وہاں پھر میں نے ان کو فتح مکہ ماڈل اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات پھر خان صاحب نے خود کی، تو مطلب ہے کہ خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے، لیکن وہ عزت کے ساتھ، اور کوئی اس میں مطلب ہے کہ ڈیل وغیرہ وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں ملک کی خاطر اگر کوئی بات ہو، لیکن اب کس طرح ہوگی، کیا حکومت کی کیا موڈالٹیز ہوں گی، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات اس طرف بڑھے گی، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہے دونوں تینوں طرف، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، نہ حکومت، نہ ہم، سب نے مل کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ کیونکہ سسٹم اس وقت، اگر آپ ایک لفظ میں یوز کروں، سسٹم اس وقت اب نارمل موڈ میں ہے، اس کو روٹین نارمل موڈ میں لانے کے لیے سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ اور اس میں ایک چیز اور، اگر تو آپ کی میری گھر کی لڑائی ہو نا، چلو ٹھیک ہے میں آپ کی زمین دبا لوں، آپ کہیں گے آج نہیں تو 10 سال بعد مل جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں آتی اس وقت، ملک کی خاطر خون بہہ رہا ہے، بالکل لوگ شہید ہو رہے ہیں، بالکل ضرورت ہے وقت کی۔ لیکن پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب ہو گیا تھا، آپ ہمارے شو پہ تھے، آپ نے کہا ہم لوگ جا رہے ہیں، ایک بہترین موقع تھا، بات ہوتی ہر موضوع پہ ہوتی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت مؤثر باتیں وہاں پہ کی بھی، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اور ایک اہم موقع گنوا نہیں دیا؟ پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم تیار ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے آگے بڑھیں، پھر کیسے بڑھیں گے آگے؟ لیکن میرے خیال میں موقع ہم نے کم اور حکومت نے زیادہ گنوایا، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف، میں لفظ یوز کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف، تاکہ ان سب لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ جس طرح روح کے بغیر بدن کسی کام کا نہیں ہے، اس طرح عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے -1 فلانا ہو جائے گا، نو -1، ایک لیڈر ہے، نیچے قوم ہے، بیچ میں ورکر ہے۔ تو اس وجہ سے حکومت نے وہ موقع اس طرح سے ضائع کیا کہ اگر وہ ایک مناسب پرائے میں ایک عزت والے انداز میں جناب عمران خان صاحب سے، میاں صاحب کی کوئی ٹیم ملتی یا ہمیں انگیج کرتے اور ان کو ریکویسٹ کی جاتی کہ ہمیں اس وقت ملک کی خاطر ہم سب نے ایک ہونا ہے،
میں نے کل بھی یہ تصویر کشی کی حامد میر صاحب کے پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں بھی تصویر کشی کرتا ہوں کہ اگر حکومت اپنی انا کو تھوڑا نیچے کرتی، ہمیں انگیج کرتی، ہم بھی اپنی انا کو نیچے کرتے، ہم بھی آتے. خان صاحب نے تو خود وہ اگلے دن کہا نہیں تھا کہ مجھے انگیج نہیں کیا، مجھے ان کو بلانا چاہیے تھا. تو اگر ایک پکچر آتی، آپ امیجن کریں نا ایک پکچر جس میں عمران خان ہیں، نواز شریف صاحب ہیں اور آصف زرداری صاحب ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ ہیں، تو ایک فریم میں صرف اس نقطے پہ کہ ملک کی خاطر ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں. اپنی اپنی سیاست اپنی جگہ ہے، ہمیں فارم 45 کا بھی ایشو ہے، مینڈیٹ کی واپسی کا بھی ہے، کیسز بھی دیکھیں گے عدالت جو فیصلے کرتی ہے. لیکن اگر یہ پکچر آتی کہ قومی یکجہتی کی خاطر عمران خان صاحب کو بلا لیا گیا، خان صاحب نے بھی مہربانی فرمائی آگے، اس کا میسج دشمن کو کیا جاتا؟ نہیں، یہ تو ہم نے تصویریں، یہ تصویریں ہم نے پورا ملک ہوا. جی، لیکن یہ تصویریں ہم نے دیکھی جب ضرب عضب شروع ہو رہا تھا، اس میں عمران خان صاحب دھرنے کے بعد وہ پھر گئے اور اس میں شریک ہوئے اور پھر انہوں نے ساری جماعتوں نے مل کے ایک ایکشن پلان بھی بنایا. مگر یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور جس دن لٹرلی بالا کوٹ پہ حملہ ہو رہا تھا اس دن بھی عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے، تو کیا وہ اب بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ فلسطین کے ایشو کے اوپر آپ کی جماعت تب بھی نہیں بیٹھی، اس وقت بھی قومی سلامتی کے اوپر وہ نہیں تھے تو وہ بیٹھ سکتے تھے اور پھر اس کے بعد بات چیت ہو سکتی تھی. تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر کیسے بھروسہ کیا جائے کہ وہ اس معاملے کے اوپر ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، عمران خان صاحب پہ تو بھروسہ کیے بغیر آپشن نہیں ہے نا. اس وقت قوم متفرق ہے، قوم پریشان ہے، تفریق ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی عجیب سا ماحول ہے، کوئی ایک نقطے پہ مرتکز نہیں ہے. سیاسی اختلاف ذاتی اختلاف میں تبدیل ہو چکا ہے، دشمنیوں تک بات پہنچ چکی ہے، لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں، خواتین کی چار دیواری پہ ہاتھ ڈالا گیا. احتجاج کرنے والے چاہے ہم ہوں، چاہے بلوچ رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، میں ان کی بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی پاکستان کو نہیں بات مانتا وہ تو بات ہی ختم، اس سے تو بات ہی نہ کریں. لیکن یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے، اب تو ان سے بھی آپ انگیج نہیں کرے. سارے اس پورے ماحول میں میرے خیال میں صرف یہ کہہ دینا کہ جناب عمران خان صاحب تو ماضی میں نہیں ملے تھے، تو ماضی میں تو اور بھی بہت کچھ غلط ہوا ہے. یہ میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات ایک دفعہ کی، میاں صاحب تشریف فرما تھے، شہباز صاحب، پچھلے سال کی بات ہے. میں نے ان کو یہ کہا، آف کورس تھرو اسپیکر کیونکہ ڈائریکٹ آپ بات نہیں کرتے، تو شہباز صاحب نے بات سنی، اور سے سن رہے تھے، پتہ نہیں اس پہ پھر وہ کیا جواب دیتے. میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو جب گولیاں ماری گئیں، میرے خیال میں اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا. بڑا زبردست جسچر ہوتا وہ اعلان کرتے سیاسی اختلاف میرا ہے عمران خان سے، لیکن جس نے عمران خان پہ گولی چلائی ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، یہ اس نے نہیں ہے، اس نے مجھ پہ گولی چلائی. کیا میسج جاتا؟ دیکھیں کیا کریں اس وقت، یہ تو ہمارے معاشرے کی بھی کچھ ظاہر ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کے، یہ تو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارا ایک روایت ہے، طریقہ کار ہے. جیسے آج آرمی چیف کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے. کیا خان صاحب تعزیت کریں گے ان کے لیے؟ میں آپ کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی وہ پڑھ رہی تھی، بڑی تکلیف دہ تھیں یہ چیزیں. مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورت میں خان صاحب کو تعزیت کریں اور ایک تھوڑا سا روایتاً بھی اور جو ہمارا کلچر ہے اس کا عکاسی ہو جائے، ایسا ممکن ہے کیا؟ کیوں نہیں، ذاتی دشمنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی ذات کی دشمنی ہے. میرے خیال میں ہمارے کچھ عہدیدار جا بھی سکتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب وغیرہ یا راجہ صاحب جو بھی مناسب سمجھتے ہیں جا کے فاتح خوانی کرنی چاہیے. یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ. آپ کا میرا ڈفرینس آف اوپینین نہیں رہتا، بڑی سخت ہمارے پروگرام ہوئے ہیں، تو ہمارا کوئی بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی تعلق ختم ہو گیا. تو میرے خیال میں تو ریکمینڈ کروں، میں تو پرسوں ترسوں اپنی پارلیمنٹری کمیٹی میں جس میں ایم این ایز ہوتے ہیں، میں نے ریکمینڈ کیا کہ جتنے ہمارے شہید ہوئے ہیں، دیکھیں مفتی شاکر صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کی ادھر جانا چاہیے. مولانا حامد الحق صاحب کے میں گیا ہوں، ادھر میں گیا ہوں، تو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جو 7 شہید ہوئے ہیں، سعد بن زبیر ہمارا میجر ہے، جوان ہے، اس کو باغ آزاد کشمیر میں ادھر جانا چاہیے. مجھے موقع ملا تو میں خود جاؤں گا. کیپٹن اسنین جیلم میں شہید، اس کی لاش آئی ہے، شہید کی لاش آئی ہے، اس کے والد کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، کتنا وہ حوصلہ ہے ان کا، ادھر جانا چاہیے. تو یہ چیزیں تو سیاست سے بالا تر ہوتی ہے نا، جو ملک کے لیے جان دیتا ہے وہ ملک کے لیے دیتا ہے، چاہے لیکن وہ آپ کو فوجی نہیں ہے لگتا چاہے کہ وہ عالم ہے. بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو گیپ ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، جو کہ اعتراض ہے اور بار بار اس پہ بات بھی کی جاتی ہے، وہ جو نیریٹو ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بالا ہی بالا وہ چلایا جا رہا ہے، یا آپ کی جماعت کے سربراہ کے طور پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود بخود کہہ رہے ہیں، مگر ایسا بھی کوئی جملہ ہمیں سننے کو نہیں ملا خان صاحب؟ دیکھیے آسمہ صاحبہ، آپ
جنریشن آپ سے ایک جنریشن بعد اور ایک پہلے، یہ 3 جنریشن عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں اور میجورٹی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. بالکل. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن جو آپ 25 مارچ کو بیٹھے ہیں، آج ہی کے دن 33 سال پہلے خان صاحب کی بدولت اللہ نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دی تھی. ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قدیر خان کے ساتھ کیا کیا، حکیم سعید شہید کے ساتھ کیا کیا، خان صاحب کے ساتھ ہم نے کدھر ڈالا ہوا ہے، بے نظیر شہید کے ساتھ ہم نے کیا کیا، بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا. ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یا نیشنل لیڈرز کو، چلو نیشنل فگرز کے ساتھ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قوم میں غصہ ہے. یہ جو آپ کا سوشل میڈیا بات کرتی ہے نا کہ چند 100 ہوں گے، جو چند 100 سے بھی کم ہیں جو آفیشلی ہمارے اس پہ ہوتے ہیں تنظیم میں یا جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہوتی ہے، باقی تو کروڑوں لوگ والنٹیئرز ہیں. دیکھیں مسئلہ ان میں نہیں ہے، مسئلہ حکومت میں ہے، مسئلہ ان کے ہینڈلرز میں ہے. جس دن ہمارے لوگوں کو یہ لگ گیا کہ عمران خان کو انصاف مل رہا ہے، خان صاحب باہر آ رہے ہیں، خان صاحب نے باہر نکل کے ایک بھی بنانا ہے یا ایک تھمس اپ دینا ہے. اور عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے. آپ یہ دیکھیں گے یہ بچے آپ کی دوبارہ سے اداروں کی گن گائیں گے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں. ان کے دوسرا رمضان جیل میں گزر رہا ہے، کتنی عیدیں جیل میں گزر گئی ہیں، قوم کے ہیرو کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اس کا مطلب یہ کہ سوشل میڈیا دباؤ کے لیے ہے. جس طرح سے انہوں نے دباؤ آپ پہ ڈالا، کارگر ہوا، آپ لوگ سلامتی کمیٹی کے اجلاس پہ نہیں گئے، تو سوشل میڈیا دباؤ کے لیے کہ خان صاحب کو رہا کریں تو قومی ایشوز کے اوپر وہ ساتھ ہوں گے، وہ ایک برج بن سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حربہ ہے یہ کارگر ہو سکتا ہے ان کی رہائی کے لیے؟ نہیں، اس کو حربہ نہ کہیں. قوم کی آواز دباؤ کے لیے نہیں ہوتی، قوم کی آواز آواز ہوتی ہے. اور میں یہاں سے کہوں گا، میں یہاں سے برملا کہوں گا، بلا خوف، جس طرح شہباز شریف کہتے ہیں، میں کہوں گا بلا خوف تردید کہوں گا. شہباز شریف صاحب کا جملہ مستعار لے کے میں کہوں گا حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. یہ لاکھوں کروڑوں بچے جو بیٹھے ٹویٹ کر رہے ہیں یا جو ہمارے لاکھوں لوگ ووٹر ہیں، یہ ہم سب پاکستانی ہیں. ہم اتنا ہی سبز لالی پرچم سے محبت کرتے ہیں جتنا آپ کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ قوم اس وقت عمران خان کو چاہتی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور وہ اس قوم کو لیڈ کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جہتی پیدا ہو تو لیٹ عمران خان کم آؤٹ. تو یہ تو وہی بیانیہ ہوگا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، خدا نہ خواستہ. پھر تو یہ وہی بیانیہ ہوا. نہیں 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 نہیں، پاکستان نہیں تو خان نہیں. میں اس کو یہ کہوں گا پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن یہ اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نہیں ہو رہا. میں چلتے چلتے یہ بھی پوچھوں، آپ نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہے ان کے خلاف اگر کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو میں اس کے اوپر سب سے زیادہ خلاف ہوں گا. اور آج آپ نے دیکھا کہ جو ولسن جو ہیں ان کا آ گیا بل بھی وہ پیش ہو گیا ہے، اس میں انہوں نے پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے آپ کے اکاؤنٹس دھمال ڈال رہے ہیں؟ کیا مذمت نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا ہم کوئی غلام ہے کہ مان لیں کہ بھئی پاکستان کے ایک آرمی چیف کے خلاف بھی اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بھی قانون سازی ہو جائے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں؟ میں نے جو بات کی تھی اس پہ آج بھی قائم ہوں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی عمل باہر سے اگر ہوتا ہے جس سے پاکستان کے دفاع، سلامتی اور ڈیفنس کیپیبلٹی کمپرومائز ہوتی ہے، ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے، بیلسٹک پروگرام ہے، ہمارا ملک ہے، اگر ہماری سلامتی پہ کوئی سوال نشان پیدا ہوتا ہے جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے، ہم سب محب وطن ہیں، عمران خان، تحریک انصاف، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. آج بھی راجہ صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ ہمارا پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہاں جو ہوتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، پارٹی کا کوئی تعلق نہیں. آفیشلی راجہ صاحب، بیرسٹر گور صاحب کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب آپ کے ہاں اس بات کا احساس ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل، چاہے وہ آرمی چیف کا ہے، چاہے نیوکلیر پروگرام ہے، چاہے ہمارا بیلسٹک پروگرام ہے، ہمارا آئین پاکستان ہے، ہمارے قومی فیصلے ہیں، کسی وزیر اعظم کو ڈسلوج کر دینا ہے، ساری چیزیں جس سے پاکستان کے اندر انٹرفیرنس ہوتی ہے، پاکستان کی سلامتی داؤ پہ لگتی ہے. کوئی بھی پاکستانی ہو، علی ہو، آپ ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، اس کو نہیں کرے گا، اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. وہاں ایک فیل ہو رہا ہے، ان کا اپنا ذاتی ایک فیل ہے وہاں پہ. وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں، بہت سے لوگ پاکستان کے لیے سوچتے بھی ہیں. وہاں کا ایک فیل، اس کو آپ تحریک انصاف کی آفیشیل پالیسی نہیں کہہ سکتے. نہ بیرسٹر گور نے کسی کو کہا ہے، نہ سلمان راجہ صاحب نے کہا ہے، نہ عمران خان صاحب نے ان کے تھرو کسی کو کہا ہے. تو اس سے ہمارا آفیشلی کوئی تعلق نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مذمت بھی کر دی جائے آپ کی جماعت کی جانب سے. یہ بھی مجھے بتائے گا کہ اب بانی پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی معافی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. راجہ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی معافی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگے بغیر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو محترم خان صاحب نے مجھے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی تھی. وہ اگر ایسا کوئی ماحول بنتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جس طرح
नेल्सन मंडेला साहब का था कि वो एक प्रॉपर एक कमीशन था और उसमें सब जाते थे, हम कोई और भी तस्वीर उसकी हो सकती है, तो उसमें फिर सब अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। अगर किसी से कोई गलती हुई है, कोई समझता है कि मेरी किसी बात से मुल्क की बेहतरी हो सकती है, लेकिन फिर वो एक नहीं होगा कि सिर्फ हम बात करें, फिर सबको अपनी अपनी चीजें सामने लानी होंगी। एस्टेब्लिशमेंट को भी अपना कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये हुकूमत जो है इसको भी मैं ये समझता हूं कि जितना जिना हाउस पे अगर किसी ने जाके आग लगाई है, जो कि लगाई है, गलत किया है, उसको हम सब उसको नहीं ऑन करते, गलत काम है, लेकिन आप मुझे यही बताइए 25 करोड़ का एक नुमाइंदा होता है जिसको कहते हैं वजीर आजम। किसी वजीर आजम को जब आमिर हथकड़ी लगाए, जिस तरह मियां साहब को मुशर्रफ साहब ने लगाई, मैंने उसको कंडेम किया था, क्या इनमें से कंडेम करेगा कि हमारे वजीर आजम जो आपके भी वजीर आजम थे, इस कॉलर से खींच के जब उनको हाई कोर्ट से घसीटा गया, ये इमरान खान को घसीटा गया या 25 करोड़ के वजीर आजम को घसीटा गया था? ये इसी तरह था जिस तरह माजी में चीफ जस्टिस साहब को बालों से पकड़ा गया था। तो जब एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से घसीटा जाता है, यहाँ तो साबिक वजीर आजम को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, वो तो फिर भी आइन की कानून की रियासत की बात करते हैं, वो फिर भी गिराव जलाओ तो नहीं करते। करेक्शन आ गई ना, हाँ, लेकिन कोर्ट से उसकी करेक्शन आ नहीं गई 50 साल बाद। देखिए क्या 50 साल बाद हम चीजों को ठीक करेंगे? मेरा सिर्फ एक नुक्ता है, आप हमसे कहते हैं 9 मई पे माफी मांगे, चलो उसको देखेंगे कि जो गलत चीजें हैं उसको हमने गलत चीजों को ऑन नहीं कहते, हम कहते हैं गलत है जिसने आग लगाई, जिसने किया है। मैं हुकूमत से ही कहता हूँ, राना साहब उस वजीर दाखिला थे और अपना मियां साहब शहबाज साहब वजीर आजम थे और सारी एस्टेब्लिशमेंट सब मौजूद थे। जब एक साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉलर से घसीट के खींचा गया, इस पे कौन माफी मांगेगा? जब उनको गोलियां मारी गई और गोलियां मारने के बाद आज तक हमें ये नहीं पता लग सका कि उस मारने वाले नशई के पीछे कौन है, उस पर कोई माफी मांगेगा? इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है, उसके लिए जो भी कोशिशें की जाएं वो कम है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।